वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं SNN पर अकीदत रमज़ान और सहरी ट्रांसमिशन हमारी अकीदत रमज़ान की जारी है। और ब्रेक से पहले हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान थे और ब्रेक के बाद हम हाज़िर हुए हैं अपने नए सेगमेंट के साथ जिसका नाम है आलिम और इल्म। नाजरीन, रमज़ान एक कैसा मेहमान है, जब हमारे घर पे कोई मेहमान आ रहा होता है तो हम बड़ी तैयारी करते हैं उसके लिए, उनके लिए जो है खाने का इंतज़ाम करते हैं, उनके लिए जो रहने का इंतज़ाम करते हैं, उनके लिए सफाइयाँ करते हैं। लेकिन एक रमज़ान अल्लाह का ऐसा मेहमान है कि जो हमारे लिए नेमतें लेकर आता है, हमारे लिए बरकतें लेकर आ रहा है, हमारे लिए अशराए मग़फ़रत लेकर आता है, हमारे लिए अशराए रहमत लेकर आता है, हमारे लिए अशराए जहन्नुम से निजाती लेकर आता है। मस्जिदों में बाहर आ जाती है, इफ्तारियों के दस्तर सज जाते हैं, सहरी की रौनकें आ जाती है। तो सोचिए ये कितना अजीम मेहमान है जो हमारे लिए मग़फ़रत का जो है ज़रिया लेकर आता है। तो आज जो हमारे मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद है, मुफ्ती ज़ाहिद असलम साहब और हमारे अल्लामा शौकत हुसैन साहब, आज हमने इनको जो इनसे बातें करनी है वो यही करनी है कि इस महीने की अकीदत कैसे करनी है, इस महीने को गुजारना कैसे है, इस महीने के दिन को कैसे सर्व करना है। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप दोनों हमारे उलमा कराम और मुफ्ती साहब को मैं बहुत खुशामदीद करता हूँ हमारे इस सेगमेंट में आलम और इल्म में। अल्लामा साहब क्या कहेंगे, रमज़ान शरीफ आ गया है और बरकत और जो है बरकतों का महीना है, नेमतों का महीना है, एक एक लम्हा इसका बड़ा कीमती होता है। इसको सर्व कैसे करना है, गुजारना कैसे है, कुरान और हदीस की रोशनी में क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम काशान आलम साहब, यकीनी तौर पर मेरे लिए, आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए और इस टीवी चैनल के मालकान के लिए, मेरे हाज़रीन व नाज़रीन के लिए ये बहुत बड़ी सआदत की बात है कि उस बारी ताला की मेहरबानी से हमने अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर माह रमज़ानुल मुबारक को पा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो माह मुक़द्दस है कि जिसकी आमद से पहले मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी खसूसियत के साथ ज़िक्र खैर फरमाया करते थे। सहाबाए किराम को मुखातिब करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, क़द अज़ल्लकुम, तुम पर साया फिगन होने वाला है, तुम पर छाने वाला है, शहरुन अज़ीमुन, अज़मत वाला महीना, शहरुन मुबारकुन, मुबारक महीना। काशान आलम साहब, आप ज़रा इस हदीस पाक पर गौर करें कि ये मेहमान रमज़ानुल मुबारक कितना अज़ीम महीना है, कितना अज़ीम मेहमान है कि जिसकी आमद का ज़िक्र खैर हुजूर बड़ी खसूसियत के साथ कर रहे हैं। और सरकार ख़ुद इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम्हें अज़मत वाला महीना मिल गया, तुम्हें मुबारक महीना मिल गया। और हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि उस बारी ताला ने हमें अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर ये माह मुक़द्दस अता किया। आप देखें, अभी आप ज़िक्र फरमा रहे थे कि जब हमारे घर कोई मेहमान आ जाता है तो हम उस मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उस मेहमान की बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ ज़ियाफ़त करते हैं, उसे हम खिलाते हैं, पिलाते हैं। लेकिन ये रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा अजीम शान मेहमान है, ये हमसे ज़ियाफ़त का सवाल नहीं करता, ये हमसे खाने का सवाल नहीं करता, ये रमज़ान हमसे पीने का सवाल नहीं करता। ये रमज़ान सिर्फ़ हमसे इस बात का तकाज़ा करता है कि तुम फ़राइज़ की अदायगी करो। ये रमज़ान इस बात का तकाज़ा करता है कि तुम वाजिबात की अदायगी करो, तुम सुन्नत और मुस्तहब्बात की अदायगी करो, तुम ज़कात की अदायगी करो, तुम फ़ितरात की अदायगी करो, तुम सदका खैरात की जो है वो अदायगी करो। तो ये माह, ये मेहमान हमें इस बात का दर्स देता है। तो यकीनी तौर पर हमारे हाज़रीन व नाज़रीन को चाहिए कि हम इस माह रमज़ानुल मुबारक को गफलत की नज़र हरगिज़ न करें, लापरवाही की नज़र हरगिज़ न करें।
ہم اس میں بھرپور اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی رضا کے لیے. ایک حدیث پاک ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے. حوران جنت اس ہوا کے حوالے سے سوال کرتی ہیں کہ یہ ہوا کیسی ہے؟ تو انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی امت کو یہ مہمان رمضان عطا کیا ہے، اور یہ وہ عظیم الشان مہمان رمضان ہے. فرمایا کہ اس کی جب پہلی رات آتی ہے، اب ذرا حضور کے اس فرمان پر غور کریں. اب یہاں مطلقاً یہ کہا گیا کہ جب اس کی پہلی رات آتی ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ حکم، یہ فرمان صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیکوکار ہیں. نہیں، مطلقاً فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، یہ اتنا بڑا مہمان ہے، اتنا بڑا مہمان ہے کہ اس کی آمد جیسے ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ حضور کی ساری امت کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں دوسری حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ماہ رمضان المبارک کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری پوری امت پر نظر رحمت فرماتا ہے. اور یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں کسی نبی کی امت کو یہ شان نہیں دی گئی جو کہ میری امت کے روزے داروں کو اور میری امت کو ماہ رمضان المبارک کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 5 شانیں عطا کی گئی. اس میں سے پہلی یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ میری پوری امت پر نظر رحمت فرماتا ہے. سبحان اللہ. دوسری شان یہ ہے، فرمایا کہ میری امت کے روزے داروں کی منہ کی خوشبو اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. سبحان اللہ. اور تیسری شان میری امت کی یہ ہے کہ میری امت کے روزے داروں کے لیے اللہ کے فرشتے ہر رات اور ہر دن استغفار کرتے ہیں. اور چوتھی شان یہ ہے، فرمایا کہ جنت کو میری امت کے روزے داروں کے لیے مزین کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے. پانچویں شان یہ ہے، فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ میری پوری امت کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنے. تو علامہ صاحب، کیونکہ رمضان جب آتا ہے تو شروع میں تو لوگوں میں بڑا جذبہ ہوتا ہے عبادت کا، لیکن یہ آہستہ آہستہ جذبہ کم ہو جاتا ہے. شروع میں جذبات سے زیادہ جاگنے لگتے ہیں، رات بھر جو ہے عبادت میں گزارتے ہیں، لیکن پھر افطاری جو ہے بہت زیادہ کر لی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو رمضان آتا ہے تو سمجھو سموسہ اور پکوڑے کا سیزن آ جاتا ہے. لیکن اپنی رمضان کی روٹین علامہ صاحب اگر ہم جو ہے قرآن کی روشنی میں بھی دیکھیں، احادیث کی روشنی میں دیکھیں، اور اگر سائنس کی روشنی میں بھی دیکھیں تو روٹین کیا ہونی چاہیے؟ آپ کی عبادت کی روٹین، آپ کی سونے کی روٹین، اور خاص طور پہ آپ کی کھانے کی روٹین کیا ہونی چاہیے؟ کاشان عالم صاحب، ویسے تو جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، دیکھیں عبادت صرف اور صرف رمضان میں ہی خاص نہیں ہے، بے شک سال کے 12 مہینے ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے اپنی زندگیوں کو حسین اور خوبصورت بنانا ہے. دیکھیں آج ہر انسان کی یہ خواہش اور آرزو ہے، کیا ہے وہ عالم ہو یا تاجر ہو، حکیم ہو یا طبیب ہو، خواہش آرزو یہی ہے کہ بس میں کسی نہ کسی طرح کامیاب ہو جاؤں. اب وہ اس کامیابی کے حصول کے لیے، اس کامیابی کو اپنانے کے لیے دنیا کے مختلف طور اور طریقے اپناتا ہے. لیکن یہ چیز میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، میرے حاضرین و ناظرین جانتے ہیں، ہر صاحب علم جانتا ہے کہ جب ہم اور آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو انسان یہ مختلف دنیاوی طور اور طریقوں پر جب چلتا ہے تو اس سے حقیقی کامیابی نہیں ملتی. بے شک. تھک ہار کے آخر کار وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے. بے شک. باری تعالیٰ میں ہر دروازے سے ناکامی سے دوچار ہو کر کے واپس لوٹا ہوں، اب تیری بارگاہ میں نے رجوع کیا ہے، اے باری تعالیٰ تو ہی بتا دے
کہ حقیقی کامیابی کس چیز کے اندر ہے، کون سا راستہ ہے جس پر میں اپنے آپ کو گامزن کروں اور مجھے کامیابیوں سے ہمکنار کر دیا جائے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا پھر سنو، قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ کاشان عالم صاحب، پاکیزگی، طہارت یہ بنیاد ہے۔ اسی پاکیزگی، اسی طہارت سے انسان منصب ولایت پر بھی فیض ہو جاتا ہے، اور اسی پاکیزگی اور طہارت سے انسان وقت کا غوث اور قطب بھی بن جاتا ہے۔ تو فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ نمبر 2، قرآن نے جو دوسرا کامیابی کا اصول بتایا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اللہ کے نام سے اس کا ذکر کیا۔ تیسرا اصول قرآن نے بتایا، فَصَلَّى، نماز کو قائم رکھا۔ سبحان اللہ، نماز کو قائم قائم رکھا۔ رکھا۔ قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ یہ صرف ماہ رمضان المبارک کے اندر نماز نہیں پڑھنی، یہ سال کے 12 مہینے ہم نے نماز پڑھنی ہے، یہ تو اہم فریضہ ہے، اہم فریضہ ہے۔ تو اس لیے جب ہم اسلام میں پورے داخل ہو جائیں گے، اسلامی سانچے میں اپنی زندگی ڈھالیں گے، تو انشاءاللہ ہم سال کے 12 مہینے نماز کی پابندی کریں گے، اور اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ ہمارے اندر ایک ذوق، ایک شوق پیدا ہوگا، ہمارے اندر جو ہے وہ نیکیوں کا ایک جذبہ ہوگا، خیر کا ایک جذبہ ہوگا۔ انشاءاللہ یہ جس بات کی طرف آپ نشاندہی فرما رہے ہیں کہ شروع میں تو بڑا ایک جذبہ ہوتا ہے، لوگ کثیر تعداد میں مساجد میں بھی آ رہے ہوتے ہیں اور جماعت کا اہتمام بھی کر رہے ہوتے ہیں، کلام الرحمن کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تسبیحات کا ورد کر رہا ہے، کوئی اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، کوئی بے سہارا، غریب، مسکین، یتیم لوگوں کے دکھوں کا مداوع کر رہا ہوتا ہے، ان کے سر پر شفقت اور محبت کا ہاتھ رکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے رمضان المبارک کے یہ ایام، یہ دن، یہ شبیں آگے بڑھتی ہیں، تو پھر وہ لوگ اس جذبے سے کمزور ہو کر، میں یہاں غافل نہیں کہوں گا، کمزور ہو کہہ کر، سکتے ہیں، تو کمزور ہو کر کے پھر وہ ادھر ادھر جو ہے وہ تھوڑے سے جو ہے وہ بھٹکنے لگ جاتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے، کیونکہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ایک ایسا عظیم و شان مہینہ ہے کہ جب اس کی آمد ہوتی ہے تو اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کی آمد ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، بالکل اس کی آمد ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بالکل علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، کیونکہ سحری کا وقت بھی ہو رہا ہے، تو ساتھ ساتھ ہمارے مفتی زاہد اسلم صاحب بیٹھے تھے، ہم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ذرا سحری کر لیں جب تک ہم علامہ صاحب سے کچھ سوال کر لیں۔ تو اب میں چاہوں گا علامہ صاحب آپ بھی شہری جو ہے نوش فرمائیے۔ میں ذرا مفتی زاہد اسلم ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مفتی صاحب، قرآن سے تعلق کیسے بنایا جائے کہ نہ صرف رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کرے، کیونکہ رمضان تو مہینہ ہے نزول قرآن کا، اس میں تو کرنا ہی ہے، لیکن رمضان جیسے ہی ختم ہوتا ہے پھر قرآن پاک جو ہے کبڈ کی زینت بن جاتا ہے، تو پورے سال کیسے ہم کیا جو ہے ایسے کام کریں کہ پورے سال ہمارا دل لگا رہے اور ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصیام والقرآن یشفعان۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ ایسے ساتھی ہیں کہ آپ کو کسی بھی مقام پر، کسی بھی میدان میں، کسی بھی جگہ میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک فطرت ہے کہ ہر انسان کو کوئی ایسا ساتھی، ایسا دوست چاہیے ہوتا ہے کہ جو مخلص ہو، جو پکا ہو، جو آخر تک نبھانے والا ہو۔ میرے آقا نے 2 ساتھیوں کے بارے میں بتا دیا، فرمایا کہ ایک ساتھی ہے قرآن، ایک ساتھی ہے یہ رمضان کا روزہ۔ قیامت کے دن جب ہوگا، حشر کے دن ہوگا، ہر بندہ مارا پریشان ہوگا، ہر ایک کا حساب ہوگا، تو اللہ کی بارگاہ میں 2 چیزیں عرض کر رہی ہوں گی کہ مالک اس پر مہربانی فرما، اس کو جنت میں داخل فرما۔ پوچھا جائے گا کہ اے آواز لگانے والا ہے کون؟ تو ایک طرف سے آواز آئے گی جی میں روزہ ہوں،
ایک طرف سے آواز آئے گی جی میں قرآن ہوں، روزے سے پوچھا جائے گا کہ کیوں شفاعت کر رہے ہو، تو روزہ کہے گا مالک یہ میری وجہ سے میرے احترام کی بنا پر کھانے سے بھی روکا رہا، پینے سے بھی روکا رہا، معاملات سے روکا رہا، اس نے پورا دن سحر سے لے کر افطار تک اللہ کی رضا میں گزارا، مالک میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بندہ پھر جنت میں جائے۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ اے شفاعت کرنے والے، ہم نے تیری شفاعت کو قبول فرما لیا اور روزہ رکھنے والے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے کو ہم نے جنت میں داخل فرما دیا۔ اب یہ جو ماہ سیام، ماہ غفران آتا ہے، ماہ رمضان، یہ ایسا مہینہ ہے کہ رحمت بھی اس کے اندر ہے، مغفرت بھی اس کے اندر ہے، جہنم سے آزادی بھی اس کے اندر ہے۔ اب میرے آقا کی ایک حدیث پاک ہے جو کہ بخاری کے اندر موجود ہے، بخاری شریف کی جلد نمبر ہے 3، صفحہ نمبر ہے 1194، حدیث نمبر ہے 3103، اور یہی حدیث پاک بخاری شریف کا دوسرا حوالہ ہے، حوالہ نمبر 2 بخاری جلد نمبر 2 کتاب الصوم ہے، اور اس کے حدیث نمبر ہے 1800، اور حوالہ نمبر 3 یہ مسلم شریف کتاب کا نام ہے، اس کے اندر کتاب الصوم ہے، اور اس کی جلد نمبر ہے 2، اور اس کی حدیث نمبر ہے 1079، اور یہی روایت حوالہ نمبر 4 ہے، مسند احمد بن حنبل کتاب کا نام ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر ہے 281، حدیث نمبر ہے 7764، حوالہ نمبر 5، چونکہ ہم پنجتن والے ہیں نا، ہم نسبت والے ہیں نا، تو پانچواں حوالہ بھی آ جائے نا، تو پنجتن کی نسبت سے حوالہ نمبر 5 ہے نسائی شریف، اس کی جلد نمبر ہے 4، صفحہ نمبر ہے 126، حدیث نمبر ہے 2097۔ کریم آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب الجہنم۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ مہینہ آتا ہے نا تو اس کے آتے ہی جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب غلاموں نے پوچھا حضور جہنم کیوں بند اور جنت کیوں کھولی جاتی ہے؟ میرے آقا نے جواب دیا بھائی جہنم اس لیے بند کی جاتی ہے کہ جہنم میں مصطفیٰ کے غلام کیا کرنے جائیں گے؟ محمد کے غلاموں کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے یہ جنت کا راستہ۔ یہ نبی پر درود و سلام، نبی کی شان بیان کرتے جائیں، نبی کی شریعت پر عمل کرتے جائیں۔ اللہ کریم فرمائے گا یہ جنت میں نے انہی کے لیے سجائی ہے، اور اسی کا حوالہ نمبر 6 ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے، ترمذی کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 66 ہے، حدیث نمبر ہے 682، اور ابن ماجہ اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 526 ہے، حدیث نمبر ہے جی 1642، اور یہی حوالہ مستدرک حاکم کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 5 ہے، صفحہ 528 ہے، اچھا حدیث نمبر ہے 1431۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے آتے ہی اللہ کی رحمت بڑے عروج پر ہوتی ہے، بڑے جوش پہ ہوتی ہے، پھر ایک منادی، ایک ندا دینے والا ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی خیر مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی جنت مانگنے والا، ہے کوئی تجارت میں کامیابی مانگنے والا، ہے کوئی اچھا روزگار مانگنے والا، کوئی مانگنے والا ہے۔ اچھا مانگنے والا جب مانگنے کے لیے آتا ہے نا، وہ سحر کا وقت ہو، افطار کا وقت ہو، دن ہو یا رات ہو، جس وقت وہ رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر عرض کرے گا مالک میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، میرا سر جھک گیا ہے خدا کے لیے، دل جھک گیا مصطفیٰ کے لیے، تو اللہ کریم کی بارگاہ سے سر اس کا بعد میں اٹھے گا اور وہ جنت کا پروانہ اور جنت کی خوشخبری لے کر پہلے اٹھ جائے گا۔ کیا بات، یہ وہ عظمت کا مہینہ ہے، یہ وہ فضیلت کا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے ہر لمحے میں، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر ساعت کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ عرش اولا کا رب بھی راضی ہو جائے، آمنہ کا لال بھی راضی ہو جائے۔ کلندر لاہوری علامہ اقبال نے اس طرف توجہ دلائی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے۔ یعنی خالق کی بارگاہ میں جانے کے لیے ہیلے ہیں، بہانے ہیں، جی طبیعت یہ کپڑے خراب ہیں، جی کل سے پڑھوں گا، جی آج نہیں ابھی تھوڑی دیر سے پڑھوں گا، زندگی کی کوئی خبر نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اچھا جی کل سے پڑھ لیں گے، پرسوں سے پڑھ لیں گے۔ علامہ اقبال کے اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتا وہ پھر سب کے آگے جھکتا ہے۔ میرے رب کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جس کا سر خدا کے آگے جھکتا ہو وہ بندہ غیر کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا سر میری بارگاہ میں جھک جاتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس بندے کو کسی دنیا دار کے آگے محتاج نہیں ہونے دوں گا۔ پھر یہاں پر یہ بھی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر عبادت کریں استقامت کے ساتھ، دوامت کے ساتھ، اللہ بھی راضی ہوگا، آمنہ کا لال بھی راضی ہوگا۔ بے شک۔ اچھا مفتی صاحب آپ نے جیسے ابھی کیا ایک بات کہی، ذکر کیا کہ دعا مانگے، رمضان کہتا ہے کہ بھئی ہے کوئی مانگنے والا،
اور جو رمضان کا سب سے قیمتی جو نازک جو ایک وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے افطار سے پہلے والا، جب لاکھوں لاکھوں لوگ جہنم سے جن کو آزادی ملتی ہے، اور ہم وہی وقت میں جو ہے سموسوں، پکوڑوں، دہی بڑے اور فروٹ چاٹ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہماری گھر کی عورتیں بھی بیچاری لگی ہوئی ہوتی ہے. بری بات نہیں ہے، رمضان نعمتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، ہونی چاہیے، دسترخوان سجنے چاہیے، لیکن یہ ایک جو ہے اس کا وقت کو، اس کام کو پہلے کمپلیٹ کر کے یہ لمحہ تو ہے جو ہے دعا مانگنے کا ہے. تو اس بارے میں ذرا جو ہے ہماری سحر کا وقت ہو یا افطار کا وقت ہو، یہ ایسا وقت ہوتا ہے مناجات کا وقت ہے، مناجات یہ قبولیت کا وقت ہے. اس وقت کے اندر انسان کو چاہیے کہ دسترخوان پہ بیٹھے. اچھا بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ کھانے کا دسترخوان ہے، لیکن وہ بخشش کا دسترخوان ہوتا ہے. بخشش کا کیا بات کری ہے، بظاہر لگتا ہے کھانے کا دسترخوان ہے لیکن وہ بخشش کا دسترخوان ہے. یہ بڑی بات ہے. دعا مانگیں، اللہ کریم آپ کو ہر لقمے کے بدلے بھی معافیاں اور نعمتیں عطا فرمائے گا. اور جب آپ افطار کر رہے ہوں تو افطار میں یہ کوشش کریں کہ پہلے تھوڑا کھا لیں، اس کے بعد نماز پڑھ لیں. نماز کے بعد جتنا دل کرتا ہے، جتنا آپ کی صحت کے مطابق بہتر و فائدہ مند ہو، آپ کھاتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کھانے پہ بیٹھے رہیں، ادھر نماز با جماعت نکل جائے. تو نماز با جماعت پڑھیں. انشاءاللہ سحر کا وقت ہو یا افطار کا وقت ہو، اللہ کی بارگاہ سے آپ جو بھی امید سے مانگیں گے اللہ ہر حالت میں عطا فرمائے گا. کیا بات ہے. اچھا مفتی صاحب، میں اسی بات کو آپ کی کنٹینیو کروں گا کیونکہ آپ ہمارے مفتی اعظم ہیں. اور مفتی زاہد صاحب، کوئی ایسا وظیفہ، کیونکہ ایک ہمارا اسی میں ہی ایک سیگمنٹ ہم نے ایڈ کر دیا ہے کہ وظیفہ عقیدت، کوئی ایسا وظیفہ ہمارے ایس این این کے ناظرین کو آپ بتائیں کہ عبادت میں دل لگے، نہ صرف رمضان میں، رمضان کے بعد. تو کیا ریگولرلی ہمیں ایسا وظیفہ کرنا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ہمارا عبادات میں دل لگے، ہمیں سجدوں کی وہ لذت ملے، ہمیں دعا کی وہ تاثیر ملے؟ تو وہ کوئی اگر وظیفہ بتا دے آج کا ہمیں. اس میں ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ نماز کی نیت سے آ گئے ہیں تو پہلے تو سچے دل سے توبہ کریں کہ ہم نے جو حقوق اللہ میں حق تلفیاں کی ہیں وہ ادا کریں گے. اس کے بعد حقوق العباد کی طرف جائیں، بندوں کے جو حق تلفیاں کر دیں جا کے معافی مانگیں. معافی تلافی کرنے کے بعد جب رب کی بارگاہ میں آئیں گے نا تو رب فرماتا ہے میری بارگاہ میں جھکنا تیرا کام ہے، پھر رنگ لگانا، جنتی بنانا، سب کچھ عطا فرمانا عرش اولا کے رب کا کام ہے. یہ کرنے کے بعد جب آپ جائیں گے نا کہ عبادات میں دل کیسے لگے گا. بالکل آسان وظیفہ، 55 پاک کے نسبت سے 5 دن کا ایک وظیفہ ہے. آپ 5 دن 5 نمازیں دل لگا کے پڑھیں. 5 دن آپ ان نمازوں کو نہ چھوڑیں. پوری زندگی قبر میں، حشر میں، جنت میں یہ نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی. سبحان اللہ. آپ یہ 5 دن یعنی کہ روٹین بن جائے گا. کیونکہ دیکھیں رمضان تو میں سمجھتا ہوں علامہ صاحب ایک پریکٹس ہے پورے سال کی، جو آپ کی نماز کی بھی عادت بنا دیتی ہے، جو آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کی بھی عادت بنا دیتی ہے، آپ کو جو ہے کھانے پہ کنٹرول کی بھی آپ کی عادت بنا دیتی ہے، آپ کو جو ہے وہ جو روٹینلی گناہ خدا نخواستہ ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں جس کو ہم کوئی گنتی میں نہیں لیتے، اس سے بھی ہمیں، تو یہ ہمیں رمضان کی پریکٹس پورے سال رکھنی چاہیے. جو بلکہ اس میں کاشان عالم صاحب، مفتی صاحب نے وظیفہ بتایا. حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ کریم ہیں، اور آستانہ عالیہ سیال شریف یقینی طور پر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ہر صاحب ایمان، صاحب محبت اس نام سے واقف ہے. تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ مبارک تھا وظیفے کے طور پر، کیونکہ آپ نے وظیفے کا پوچھا، تو آپ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد فرمایا کرتے، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیں اور ایک تسبیح یا کریم یا کریم یا کریم. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی اور ایک تسبیح یا کریم، یہ آپ پڑھ لیں. اچھا، یہ دونوں چیزیں ایسی مجرب چیزیں ہیں کہ ان کی برکت سے آپ 5 وقت کے نمازی بھی بن جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ رزق حلال کمانے والے اور رزق حلال کھانے والے بن جائیں. سبحان اللہ. کیونکہ علامہ صاحب ہم جو ہے سحر کے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اور وقت کیونکہ ہمارے پاس بہت کم ہے، کیونکہ اذان فجر کا بھی وقت ہونے والا ہے. تو ہم نے ایک لاسٹ میں ایک بات کرنی ہے. روزانہ کی بنیاد پہ جو اچھی بات سیکھے، اچھا علم سیکھے، وہ سکھانا بھی چاہیے. تو مجھے بھی ایک اچھی بات ہے جو ہمارا سیگمنٹ ہے عقیدتی بات. ایک سیگمنٹ کا نام کیا ہے بھائی ہمارے؟
آج کی اچھی بات ہمارا سیگمنٹ کا نام ہے. آج کی اچھی عقیدت بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی عقیدت ہے نا, ہر چیز ہی عقیدت ہے. اچھی بات کرنا عقیدت ہے, اچھے سے کہ بیٹھنا عقیدت ہے. تو اچھی بات عقیدت سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھو, لوگوں کو معاف کرنا سیکھو کہ تم لوگوں کو معاف کرو گے تو اللہ پاک تمہاری غلطیاں معاف کرے گا. بے شک. یہ اگر ہم بنا لیں بالکل, بلکہ یہ حدیث پاک بھی ہے کہ اگر تم کسی کے عیب کو چھپاؤ گے بے شک, تو قیامت کے روز اللہ تمہارے عیب پر پردہ ڈال دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن بدقسمتی سے اب آج کل تھوڑا سا ہم اور کسی کی ہوتی ہے برائی تو اس کو اور ہائی لائٹ کر دیتے ہیں, غیبت کر دیتے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے. میں چاہوں گا کیونکہ ہم جو ہے فجر کی طرف رواں دوا ہے اور اذان فجر کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے چند ہی لمحوں میں, تو میں مفتی صاحب مفتی زاہد اسلم صاحب آپ سے میں التجا چاہوں گا کہ آپ جو ہے دعا کر لیں اور ساتھ ساتھ مناجات کا بھی ایک شعر اگر ہو جائے گا. ریحان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اس ٹرانسمیشن کا سحری ٹرانسمیشن کا جو ہے اختتام کریں گے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. پروردگار عالم, ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے میرے مالک, اس پہر میں کروڑہا بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. میرے مالک, ہمارے پیاروں کی بھی مغفرت فرما. میرے مولا, ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے میرے مالک, اس ماہ مبارک کی برکتوں سے جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. جو تنگ دستی کے شکار ہیں ان کی غیب سے مدد فرما. اے میرے مالک, ہمارے کاروبار, روزگار, دسترخوان میں, ہماری زندگیوں میں برکتیں, وسعتیں پیدا فرما. اے میرے مالک, ماہ سیام, ماہ غفران, قرآن کریم اور روزہ سے پیارے محبوب سے دل لگی کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے محبوب کے عشق میں جینے مرنے کی توفیق نصیب فرما. اے میرے مالک, ہم سے جو بھی خطائیں ہوئیں معاف فرما. اپنی شان رحیمی کریمی کے مطابق ہمیں معافی عطا فرما. اے میرے مولا, ہمارے سحر و افطار کو قبول فرما. سحر و افطار کی برکت لمحات کے اندر ہمیں اپنی رحمتوں کا, ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اے میرے مالک, جہاں کے بھی مسلمان آباد ہیں پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے میرے مالک و مولا, ہماری اس نشریات کو سجانے والوں کے گھروں کو سجا. اے میرے مالک, جو معاونین ہیں, جو خادمین ہیں, جو منتظمین ہیں, جو مالکان ہیں, ان کو اجر عظیم عطا فرما. اے میرے مالک و مولا, ملک پاکستان کی حفاظت فرما. جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد اور الرسول. جاتے جاتے یہی بات کہوں گا, کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری ہارزو ہر بے کسو مجبور کی. قال اللہ تعالی وصدقت العبادتا. انشاءاللہ کل آپ سے پھر جو ہے SNN پر ملاقات ہوگی اسی خوبصورت ٹرانسمیشن کے ساتھ, سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ, جس کا نام ہے عقیدت رمضان. ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر. جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر. مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں. مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں. الہی
تجھ سے دعا